गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद और मेरे साथ मौजूद हैं दरख्शा इरफान वट्टू। जी दरख्शा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। उसामा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे घरेलू बजट और पैसों की बचत के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ आसान और अमली टिप्स जो वाकई आपके रोज़मर्रा के खर्च और बचत में फ़र्क डाल सकती है। सबसे पहली टिप ये है कि माहाना बजट बनाएं, अपनी आमदनी और ख़र्च को नोट करें और ज़रूरियात और ख्वाहिशात को अलग रखें। इससे गैर ज़रूरी अखराजात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। दूसरी बात, हमेशा फालतू ख़रीदारी से बचें। शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाएं और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदें। दरख्शा, लेकिन औरतों की जानिब से तो जब विंडो शॉपिंग होती है कुछ भी ले लेती हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, हम ऐसी भी फजूल खर्ची नहीं करते, हमें भी अपने बजट का ख्याल होता है। कहते सब ऐसे हैं, लेकिन चलें, ये छोटा सा कदम आपके बजट पर बड़ा असर डाल सकता है। थोड़ा सा ध्यान बिजली और पानी की बचत पर दें। लाइट्स और पंखे इस्तेमाल के बाद बंद कर दें। पानी ज़ाय होने ना दें। छोटे छोटे इकदाम बड़े फ़र्क पैदा कर सकते हैं। रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्च भी जमा होकर बड़े बन जाते हैं, इसलिए इन्हें नोट करें और ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करें। खाने के लिए ज़्यादातर घर पर तैयार करें। ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बेहतर है बल्कि आपके बजट पर भी मस्बत असर डालेगा। अपनी बचत के लिए एक अलग अकाउंट रखें ताकि हर माह थोड़ा थोड़ा बचकर आपके लिए ज़रूरत के वक्त काम आए। आपने अकाउंट रखा हुआ है उसामा? जी, मेरे पास 2 अकाउंट हैं, लेकिन दोनों में पैसे हैं नहीं। बिल्कुल नाजरीन, इसी तरह गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शंस बंद करें। ख़रीदारी से पहले कीमतें मवाजना करें और जहां मुमकिन हो डिस्काउंट और ऑफ़र्स का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और याद रखें, बड़े खर्च जैसे फ़र्नीचर या बरकी आलात की हमेशा पहले से मनसूबा बंदी करें ताकि गैर ज़रूरी कर्ज ना लेना पड़े। ये थी कुछ आसान मगर मौसर टिप्स जो आपके घर के बजट को मजबूत बनाने में वाकई मददगार साबित होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपके लिए कारआमद साबित होंगी। आज हम बात कर देंगे ज़ैबतीस के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ैबतीस से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़ैबतीस ताहयात साथ रहने वाली ऐसी तिब्बी हालत है जो हर साल लाखों अमवात की वजह बनती है और ये किसी भी इंसान को लाहक हो सकती है। ये बीमारी इस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करने के खून में शामिल नहीं कर पाता और इस पेचीदगी की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नाकारा होने, पाँव और टांगें कटने का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक दुनिया भर में 53 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं और ख़दशा ये जाहिर किया गया है कि 2030 तक ये तादाद 64 करोड़ से बढ़ सकती है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक फ़र्द ज़ैबतीस का मरीज़ है और ये तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में हर साल ज़ैबतीस के मर्ज़ के बाइस तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। इस मर्ज़ पर काबू कैसे पाया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिफ्ज़ा नाज, डायबिटिक एक्सपर्ट हैं, और उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैम बताइए, एक आम बात जो कही जाती है कि अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको ज़ैबतीस हो सकती है, क्या वाकई ऐसा है? जी, चीनी सिर्फ चीनी नहीं, चीनी हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो जब भी खुराक आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आपका रिस्क अमूमी तौर पे ज़ियाबतीस के लिए बढ़ जाता है जी। ये बात दुरुस्त है। ज़्यादातर चीनी को लोग कहते हैं कि हम चीनी ज़्यादा खा लेते हैं इसलिए शुगर हो गई है। हालांकि इसमें हकीकत ये है कि जो आप मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा लेते हैं या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना क्या है कि जो खाना हम खाते हैं उसको हमने कहीं यूटिलाइज़ करना है, वो एनर्जी है ना हमारी बॉडी के लिए, तो उसको हम एक्सरसाइज में या कोई अपने रोज़मर्रा की मामूलात में उसको खर्च करते हैं। तो जब ये आपका खर्च और जो आपने गेन किया है वो एक जैसा होगा तो आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे और खर्च उतना नहीं करेंगे तो आप बीमारियों का एक अपने आप को खींच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हम एट रिस्क हैं एज अ नेशन वो हम डायबिटीज़ के लिए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि किन इब्तदाई अलामात से शुगर के ख़तरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अमूमी अलामात तो पेशाब का बहुत ज़्यादा आना है। बार बार लोग जो हैं अगर अपनी रूटीन को देख लें कि अगर रात को उठने की रूटीन नहीं है और रात को उठना शुरू कर देते हैं वॉशरूम जाने के लिए, सो एक बहुत ज़्यादा अमूमी अलामत है और उसमें अक्सर वो इग्नोर भी हो जाती है। इसके अलावा वज़न का कम होना या बढ़ना, इसके अलावा प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना,
یہ عمومی علامات ہیں. لیکن کچھ ایسی علامات بھی ہو سکتی ہیں بڑی نان اسپیسیفک ہیں, جیسے بعض دفعہ نظر میں کمی کا باعث جو ہے وہ ٹائپ 2 کے جو مریض ہیں وہ اکثر بینائی کے ساتھ پہلے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پہنچتے ہیں. ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 میں کیا فرق ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹائپ 1 ہے یا آپ کو ٹائپ 2 ہے. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا بڑا اکثر پوچھا جاتا ہے. سو ٹائپ 1 جو ہے وہ بیسکلی وہ ٹائپ کی شوگر ہے جس میں بالکل لبلبہ انسولین نہیں بناتا. انسولین کی ایبسولوٹ ڈیفیشنسی ہے یا کمی ہو جاتی ہے, بالکل نہیں بنتی ہے. زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ کٹ آف ہے, کوئی ایج نہیں ہے. بعض دفعہ 40 سال کے زیادہ بھی آپ ٹائپ 1 ایکوائر کر سکتے ہیں. اور یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, یعنی اس میں اپنے ہی خلیے جو ہیں وہ آپ کے لبلبے کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. جب انسولین نہیں بنتی ہے تو جو گلوکوز ہے وہ بلڈ کے اندر بڑھ جاتی ہے, اور اس کو کہیں یوٹیلائزیشن, جو ہم عموماً گلوکوز کھاتے ہیں وہ اپنی انرجی کے لیے کھاتے ہیں, تو وہ انرجی کے لیے باڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا. سو اس کی اگر آپ کو میں عام مثال دوں, جیسے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ اسے یوز نہ کر سکیں, اٹس جسٹ لائک دیٹ. تو ٹائپ 1 کی جو علاج ہے وہ انسولین ہے, اور وہ انٹائرلی اس سے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹائپ 2. ٹائپ 2 کے جو مریض ہیں وہ ہیں جو موٹے ہیں, یا جن کی فیملی میں شوگر چل رہی ہے, ان کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کو شوگر ہے, وہ اس کا شکار ہو جائیں. یا پھر آپ اب دیکھیں کہ اب کمر کا ماپ آپ کا زیادہ ہو جائے, پیٹ نکل آتا ہے, تو ان لوگوں میں خطرہ جو ہے وہ ٹائپ 2 کا بڑھ جاتا ہے. اور زیادہ تر لوگ ایسے, اور یہ زیادہ تر لوگ کمپلیکیشنز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, یعنی ان کا گردے کا فیل ہو جانا, یا کیونکہ شروع میں یہ شوگر جو ہے وہ علامت نہیں دیتی ہے, اور اگر آپ اس کو اسکرین نہیں کرواتے ہیں, چیک اپ نہیں کرواتے ہیں, تو اکثر ان ڈائگنوز چلتی رہتی ہے. اور سب سے پہلا پریزنٹیشن اس کا گردے کے فیل ہونے یا آنکھوں کے فیل ہونے کے ساتھ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دوائیاں کھائیں گے تو ہمارے گردوں کو نقصان ہوگا, اس کے بجائے انسولین لگانے چاہیے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, انسولین لگانے چاہیے یا دوائیاں کھانی چاہیے؟ یہ آپ نے بہت زبردست سوال, کیونکہ یہ سب سے بڑی میرے خیال سے اس وقت جو ہماری میتھ ہوتی ہے نا وہی ہے, اور مریض بھی اس سے آتے بالکل کہ ہم جیسی اگر کہیں کہ انسولین لگانی ہے ابھی آپ کو, یا انسولین ریکمینڈ کر رہے ہیں, تو وہ دے آر لائک نہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کوئی موت کا پروانہ ہو گیا, خدا نخواستہ دے دیا. اصل میں یہ ایک بالکل نا میتھ ہے, یعنی ایک غلط وہ ہے کانسیپٹ جو ہمارے سب میں آ گیا ہے کہ انسولین گردے خراب کر دیتی ہے. دیکھیے انسولین جو ہے وہ اب تقریباً 100 سے زیادہ سال ہو گئے اس کو ڈسکور کیے ہوئے. میرے خیال سے جو اینٹی بائیوٹکس کے بعد جو نوبل, اور جو جس نے بنایا تھا وہ زندگی بچائی اور اس کو نوبل پرائز ملا. اب اس میں کیا ہے, یہ بھی ایک دوا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ گولی کی فارم میں دوائی لیں. اب چونکہ یہ ہارمون ہے, اور زیادہ تر ہارمونس انجیکشن کی فارم میں ہی جسم کے اندر, مطلب دوائی کی فارم میں بن چکے ہیں. یعنی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو انجیکشن کی فارم میں بن سکتی ہیں, کچھ دوائیاں جو گولی کو کا آپ اسے دے سکتے ہیں کہ وہ گولی کی فارم میں. تو انسولین بھی دوائی ہے, اور وہ جو گولیاں ہیں وہ بھی دوائی ہیں. سو یہ دونوں دوائی یعنی ایک علاج کی قسم ہے. اس میں یہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ گولی جو ہے وہ کم شوگر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور انسولین زیادہ شوگر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ والا کانسیپٹ بھی بالکل غلط. سو اس لیے جہاں پہ لبلبہ میں نے جیسے بتایا ہے کہ وہ اس کے اندر افیکٹڈ ہے تو آپ کو شوگر ہوتی ہے. لبلبہ کم کام کرتا ہے, کم انسولین بناتا ہے تو شوگر ہوتی ہے. ٹائپ 1 میں تو بالکل ہی نہیں بناتا, اس لیے بالکل ہی انسولین دیں گے تو صحیح ہو جائے گا, اس میں گولی کام نہیں کرے. جو ٹائپ 2 ہے اس کے اندر بھی لبلبہ اپنے ضرورت سے کم کام کرتا ہے, لیکن انسولین ریزسٹنس میں 2 طرح کی بیماریاں ساتھ ملی ہوئی. سو گولی بھی ساتھ چلے گی جو کہ دوسرا کام کرے گی, اور بعض دفعہ انسولین کی اتنی کمی ہے کہ اسے انسولین دینی پڑے گی باہر سے. ٹھیک ہے, انسولین دینے کا یہی طریقہ ہے. یہ بتائیے گا کہ جو ٹائپ 1 ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے, تو اس میں بچوں کو بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 کی جو ہے سیم ہی جو بچوں میں سمٹمز ہوتے ہیں. جی بچے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹین ایج والی ایج ہے اس میں اگر آپ کے بچے وزن زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو ان کا خطرہ ٹائپ 2 ارلی ہونے کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اب ہم نے 2020 کے بعد جو آبزرویشن رہی ہے وہ یہی رہی کہ یہ جو ٹین ایج کے بچے ہیں 12-13 سال سے بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس کی تعداد ہماری پاپولیشن کے اندر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سو ان کو بالکل وہی علامات آ رہی ہوتی ہیں. یہ بچے آپ دیکھیں گے پیٹ بڑھ جاتا ہے, گردن کالی ہو جاتی ہے, یہ عمومی علامات ان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں, کھانا زیادہ کرتے ہیں, اور پھر یہ ان اسٹاپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں.
تو ہمیں بیسکلی ہم اس کو یہ بیماری والا موٹاپا ہے، یعنی آپ اس کو کہتے ہیں اکثر بچوں کو وہ موٹے شاید ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہیلدی ہے. اگر آپ اسکولوں میں بھی دیکھیں تو ان کی ویسٹ جو ہے وہ پھٹ رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہے، اور یہ ٹائپ 2 کا ان کا رسک جو ہے ارلی ہونے کا چانس بڑھا دیتی ہے. اگر ایسی بیماری آپ کو زندگی میں بہت جلدی آ جائے گی ٹین ایج کے اوپر جہاں پہ آپ کو بڑھنا ہے اور کام کرنے ہیں، تو وہ آپ کے سارے آرگنس کو بہت جلدی متاثر کر دے گی. سو یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 2 دہائیاں پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ یہ شوگر کا مرض ہے وہ 30 سال سے بعد لوگوں میں آتا تھا، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں 10 سال کے بچوں میں بھی شوگر ہے دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا ایک اسپیسیفک وجہ فاسٹ فوڈ بھی ہے؟ جی بالکل فاسٹ فوڈ، اور ہم اس کو بس بڑھا چڑھا کے بھی استعمال وہ کرتے ہیں نا، گلوریفائی کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے عمومی سی پریکٹس ہے جو میری آبزرویشن ہے کہ بچہ اچھے نمبر لیتے ہیں، کہتے ہیں آج تمہیں پیزا کھلاتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ اٹس گوئنگ نا. یہی ہم نے بیسکلی ٹرینڈ چینج کر دیا ہے. سو ایک تو یہ کہ ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہماری کم ہو گئی ہیں. شہر میں آپ دیکھیں تو آپ بچوں کو کہیں باہر کھیلنے کے لیے تو شاید الاؤ نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر بیٹھ کے آپ کاؤچ کے اوپر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں. سو یہ سب جو آپ کا لائف اسٹائل کا چینج ہے، یہ پروسیسڈ فوڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی ایک وجہ ہے اس تمام صورتحال کی کہ ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو پروسیس فوڈ ہے یہ ویسے بھی ان آرگینک، یعنی آپ کو ہیلتھ میں صرف آپ کی وہ جو آپ کی ہیلدی نیوٹرینٹس ہیں اس کو تو وہ پرووائڈ نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل کچھ سبسٹینسز کو انکریز کر دیتا ہے جس کا بہت زیادہ اینڈوکرائن یا ہارمونس کے اوپر بہت اثر ہے. اور یہ ہارمون کا جو امبیلنس ہے یہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے اور پھر بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے. سو عمومی ناٹ جسٹ ان آرگینک یہ جو آپ کا پروسیس فوڈ ہے، بلکہ یہ پلاسٹکس کے اندر پکانا کھانا، سرونگ ہونا، آپ کے یہ پینز ہیں جن میں آپ زیادہ پلاسٹکس کو کھانے کے اندر شامل کریں، یہ سب آپ کے ہارمونس کے خراب ہونے کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اویئرنیس کم ہے. جس کو ذیابیطس ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جی اب ذیابیطس ہو گیا ہے، یہ تمرگ یہی رہے گی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک فیملی میں بھی اسٹریس ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کو ذیابیطس ہوگی. ڈائبٹیز ڈسٹریس کا علاج معلومات ہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو ہم اسٹرکچرڈ انفارمیشن پروگرام ہے جس کو ڈائبٹیز سیلف اویئرنیس سیلف مینجمنٹ پروگرام کہتے ہیں. تو اس کو آپ جب آپ اپنے مولوی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے پریشانی آ رہی ہے یا نیند خراب رہ رہی ہے، تو ہم اس کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ بات کری نا کہ جین زی نہیں سوتی ہے، وہ ایک علیحدہ وہ ہے کہ نہ سونا بھی موٹاپے کا باعث ہے، نہ سونا بھی شوگر کو بڑھا سکتا ہے. نہ سونا یا ٹائم پہ نہ سونا وہ ایک علیحدہ رسک فیکٹر ہے ٹو انکریز یور رسک آف ڈائبٹیز. سو دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سونے کے گھنٹے کہ آپ کو اگر جیسے آپ ہماری ایج پہ ہیں تو لائک آپ تقریباً 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی پوری کریں. آپ بچے ہیں تو 8 سے 10 گھنٹے آپ کا ریکمینڈیڈ ہے، 10 سے 12 گھنٹے ٹین ایج کے اندر ریکمینڈیڈ ہے. سو لیکن یہ جو ٹائم ہے نا، یعنی آپ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے کی جو سلیپ ہے، دس از پریشیس سلیپ. یہ وہ سونے کا ٹائم ہے جس میں آپ کے ہارمونس نے ریسیٹ ہونا ہے. اگر آپ اس ٹائم پہ جاگے ہوئے ہیں تو آپ باڈی کو جس ٹائم پہ اسٹریس فری یا کورٹیسول اس کا کام چلا جانا چاہیے تھا، اس ٹائم پہ آپ اس کا بڑھا رہے ہیں. سو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے، شوگر کا بھی موٹاپے کا بھی. آج شوگر کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو بتائیں اور ان کو اس بارے یہ بھی بتائیں کہ یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے. اس پہ آگاہی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس سے نجات بھی پا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اب ہم بات کریں گے امریکہ نیو ویزا پالیسی کے بارے میں. امریکہ نے پاکستان کے لیے اپنی ویزا پالیسی میں متعدد تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں جن کا مقصد سیکیورٹی جانچ کو مزید سخت بنانا اور درخواستوں کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے. نئی پالیسی میں جہاں سوشل میڈیا، صحت اور مالی شفافیت سے متعلق سخت اقدامات شامل کیے گئے ہیں، وہیں دوسری جانب بعض پاکستانی درخواست دہندگان کے لیے انٹرویو میں چھوٹ اور آن لائن اپائنٹمنٹ کے نظام میں آسانیاں بھی فراہم کی گئی ہیں. وہ آسانیاں کیا ہیں اور امریکہ کی نئی ویزا پالیسیز میں مزید کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، اسی والے سے ہم آج مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویزا کنسلٹنٹ حامد نبیل صاحب موجود ہیں. سر شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. نبیل بھائی بتائیں کہ
آج یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے ایک اسٹوڈنٹ پہ کیا افیکٹ پڑے گا, اور عام اگر کوئی شخص ویزے کے لیے جاتا ہے اس پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ اگر پرٹیکولر بات کریں اسٹڈی ویزا کی, جس کو F1 کیٹیگری F2 کیٹیگری کہتے ہیں, اس میں جو مینلی ایک چینج اوور آئے گا وہ آئے گا سکروٹنگ آف سوشل میڈیا. دے ایکچولی وانٹ ٹو ریکگنائز دا جینین اینڈ دا نان جینین اسٹوڈنٹ. آپ کو پتا کہ نارملی اسٹوڈنٹ اسٹڈی پرپز سے وہاں جاتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ سپوز ٹو کنٹینیو دیئر اسٹڈیز دیئر. تو اپنی جو سکروٹنگ ہے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں. سکروٹنگ اس سینس میں کہ ڈاکومنٹیشن سے لے کر آپ کی سوشل میڈیا اوور آل ایکٹیویٹیز, واٹس ایور یو آر ڈوئنگ اوور دا سوشل میڈیا, اٹ شوڈ بی دا مونیٹر. جب آپ اپنی ویزا اپلیکیشن ٹو دا ڈپارٹمنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ اس کو ویریفائی کرتا ہے ود یور پروفائل. آپ ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنا کے دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو, ڈپارٹمنٹ اس کو کراس ویریفیکیشنز تھرو یور سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے. سپوز کہ اگر آپ وہاں پر آپ رائٹنگ میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ یو ہیو دس ہابیز ان یور ڈیلی ایکٹیویٹیز, تو الٹیمیٹلی دے شوڈ ویریفائی فرام دیئر ایزیلی. لیکن نویل بھائی کچھ لوگ ہیں وہ نہیں سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز پوسٹ کرتے, میرے جیسے لوگ ہیں کافی. If they want to go towards USA now, تو ultimately they should do something over the تو اس social کے media لیے as اگر well. میں ویزا اپلائی کروں گا فار ایگزامپل, تو میں آج سے آگے والی چیزیں لگا سکتا ہوں, اس سے پہلے والی تو نہیں لگا سکتا. آپ آج سے اگر اپنی ورکنگ اسٹارٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی یو آر سپوز ٹو بی ویریفائڈ. اوکے, ویریفیکیشن کا ان کا جو اوور آل سینیریو ہے نا وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. ادر دین ڈاکومنٹیشن دے وانٹ ٹو نو کہ ایکچوئل میں آپ کیا ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی جو اوور آل سوشل میڈیا لائف ہے وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے, پریکٹیکل لائف ڈفرینٹ ہے. آج کل تو سینیریو اسی طرح ہی ہے, بٹ سم ہاؤ ان کا جو ایک سکروٹنی کا پروسیجر ہے دے گونا کوائٹ چینج ناؤ. تو اگر کوئی پروفیشنل جانا چاہ رہا ہے اس کو بھی ایسے ہی سکروٹنی کریں گے اس کی؟ آپ کسی بھی کیٹیگری میں جانا چاہ رہے ہیں, اوکے, آپ ویزا کیٹیگری میں جانا چاہ رہے ہیں وزٹ, آپ امپلائمنٹ بیسڈ امیگریشن کروانا چاہ رہے ہیں, آپ بزنس امیگریشن کروانا چاہ رہے ہیں, آپ اسٹڈی امیگریشن کروانا چاہ رہے ہیں, وٹس ایور یو آر لوکنگ فار, یو شوڈ گو فار دا سوشل میڈیا ویریفیکیشن ایز ویل, کہ دے ول ڈو دیٹ فار یو. ٹھیک ہے, اگر وہاں سے ویریفیکیشن ہوگی, ان کو لگے گا کہ آپ لیجیٹیمیٹ ہیں, آپ ٹھیک ہیں, دین ڈیفینیٹلی دے ول موو فارورڈ. ادروائز آپ کو پتہ ریجیکشن ریشو ہے ساتھ ساتھ ہی. ٹھیک ہے. نئی پالیسی کے تحت آن لائن اپوائنٹمنٹ نظام میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دا نیو پالیسیز اویلیبلٹی بن گئی ہے, لائک سلاٹس اویلیبل ہوں گی. آپ کو ایجنٹ مافیا پہ نہیں جانا پڑے گا, ایجنٹ مافیا کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو شوڈ نیڈ ٹو ویٹ فار دا یور سلاٹ. آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, سیٹنگ کرنی پڑے گی. اس کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم فریم میں دیر از پاسبلٹی کہ یو ول گیٹ یور اپوائنٹمنٹ. ادر دین دس کہ آپ کسی کو ریکویسٹ کریں یا کسی ایجنٹ مافیا کے تھرو, لائک یو ول گیٹ یور اپوائنٹمنٹ. تو دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن حامد بھائی اس سے پہلے بھی آن لائن اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی میرا خیال ہے, جہاں تک میں جانتا ہوں, اور لیکن ایجنٹ مافیا اس میں بھی آپ سے کچھ نہ کچھ پیسے بٹور لیتا تھا کہ سر ہم آن لائن کریں گے, آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں. تو اب اس میں کیا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اس سے چینج کرنے سے؟ عام آدمی کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ایزی ٹو گو ہو گیا ہے. لائک جو ان کی ویب سائٹ ہے وہ اس لیول تک فرینڈلی کر دی گئی ہے کہ ایک نارمل بندہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے, کسی کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے, یو کین گو ود دیٹ ون, بٹ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یو شوڈ گو ود دا ایکسپرٹ ون ہو ہیو پرٹیکولر ایکسپرٹیز ان دس فیلڈ. آپ ویزا کنسلٹنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں؟ اگر آپ خود کر سکتے ہیں, اف یو آر انف qualified, if you are enough if you have a knowledge in your relevant field, تو ultimately you will go with that. End of the day بات تو وہی آگی نا کہ if you have, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میں ایسی کیا فائدہ دیا گیا ہے اپوائنٹمنٹ والے صورتحال میں, آن لائن اپوائنٹمنٹ میں, کہ ایک عام آدمی وہ کیسے اس میں جا کے, اور کون سی ایسی سائٹس ہیں جہاں جا کے وہ اپلائی کر سکتا ہے؟ بیسکلی usatravel.com ہے. انیشلی آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ نے ایک فارم فل اپ کرنا ہے جس کو DS-160 کہتے ہیں. ونس یو فل اپ دیٹ دین الٹیمیٹلی آپ ustravel.com پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں, اپنی فیس واچر پے کرتے ہیں, دین یو ول موو فارورڈ. اپوائنٹمنٹ کے کوئی چارجز ہوتے ہیں؟ دیر از نو سچ چارجز فار دا اپوائنٹمنٹ آف USA. تو آپ فیس دے آر ناٹ چارجنگ فار کہہ رہے ہیں جب پے کرنی پڑتی ہے؟ ویزا اپلیکیشن فیس. اوکے, ٹھیک ہے. تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کہ اسٹوڈنٹس کو جانا چاہیے ابراڈ؟ اور اسٹوڈنٹ کو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. USA, نیو زیلینڈ, UK, کینیڈا اینڈ دا یورپ ایز ویل. These countries are giving opportunities to our students کہ as a international, as a overseas student they can come there. There is an opportunity for them to settle themselves in those countries. Even کہ for nowadays the number of the students are moving forward towards abroad is a very big number.
نویر بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر سوشل میڈیا پہ ایڈس چل رہی ہوتی ہیں، جنوری انٹیک اینڈ سپٹمبر انٹیک، ٹائم تھوڑا رہ گیا، دسمبر میں بھی ابھی کچھ ایڈ چل رہی تھی کہ جنوری انٹیک کے لیے اپلائی کر دیں، تو یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ جنوری انٹیک کے لیے دسمبر میں یا نومبر میں اپلائی کر پائیں؟ دیکھیں اگر آپ ایک کنٹری پرٹیکولر بات کریں نا، ہم یو کے کی، تو دین دیر از اے پاسبلٹی ٹو گیٹ دا ایڈمیشن دیئر. کیوں؟ وہ شارٹ ہے. لائک آپ نے اپلیکیشن دی، یو ول گیٹ دا آفر ود 24 to 48 hours. اس کے بعد آپ انٹرویو دیتے ہیں، pay the fees to the university, get the cash and apply for your visa. There is such possibility in it. کہ Jan intake, September intake, mid intake جس کو May intake کہتے ہیں, student may going to achieve as such their their admission as well. اور کون سے ملک ہیں جہاں آپ اتنی جلدی اپلائی نہیں کر سکتے؟ it will take some time. آپ یورپ میں جلدی اپلائی نہیں کر سکتے. Okay. آپ کیا کہتے ہیں نیوزی لینڈ you will take some time. Australia you need to take time. In the same time, USA میں you need to mature your bank statements. There are a number of documentation you have to prepare for this. So ultimately you should wait for this. اچھا حامد، یہ بھی بتائیں کہ امیگریشن پالیسیاں دن بدن سخت کری جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ Basically the number of students need to be control from the Pakistan, Bangladesh, India. آپ کو پتہ ہے مینلی یہی 3 countries targeted ہیں. اب یو کے میں موسٹلی ایسی یونیورسٹیز ہیں, they are not supposed to recruit the student from the Pakistan, Bangladesh. The reason? The students are not moving forward towards their studies after completion their degrees. They are applying for the asylum. They are not getting the job in their relevant field. They are not enough competent. They are not supposed to ensure their settlement as well in those countries. This is a major reason. اور مینلی جو یو کے وی آئی ہے, جو ان کا اپنا اون ڈپارٹمنٹ ہے, ہوم آفس, وہ اس چیز کی سکروٹنگ خود کر رہا ہے آج کل. حامد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج بتایا ہے کہ پاکستانی ویزا پروسیس میں ہمیں کیا مشکلات ہیں اور ہم کس طرح اچھا طریقے سے اپنی اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. ناظرین, ہم نے آپ کو کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ امریکہ نے اپنے ویزا پالیسی میں کیا تبدیلیاں کی ہیں اور آپ اور میں کس طرح ویب سائٹ پر جا کر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عام آدمی اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. درخشاں, آپ کا تو ارادہ نہیں ہے جانے کا؟ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ اپنا سوچیں. نہیں, میں ابھی یہیں ٹھیک ہوں, میں ابھی پی ایچ ڈی بھی ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے آپ کو سپا جیسا ریلیکسیشن اور ریچارجنگ ٹریٹمنٹ دے سکیں؟ آج کل کی مصروف طرز زندگی میں سپا جانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا, مگر خوشخبری یہ ہے کہ گھر میں موجود آسان اور قدرتی اجزاء سے آپ اپنی جلد اور بالوں کا بہترین خیال رکھ سکتی ہیں. یہ ٹوٹکے نہ صرف جلد اور بالوں کو نرم, چمکدار اور صحت مند بناتے ہیں بلکہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتے ہیں. بس تھوڑی سی تیاری اور چند قدرتی اجزاء سے آپ اپنے گھر کو ایک آرام دہ سپا میں تبدیل کر سکتے ہیں. درخشاں, آپ گھر میں سپا استعمال کرتی ہیں یا کسی سیلون جاتی ہیں؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو مجھے سیلون جانا پڑتا ہے. آپ جاتے ہیں؟ نہیں, ہم لڑکوں کا کیا کام سیلون میں. نہیں, آپ کا کام ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں نیرہ آپا, ہربل ایکسپرٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سی عام چیزیں ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم سپا جیسا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. نیرہ آپا, بہت شکریہ آپ آئیں ہمارے پاس, بتائیں ذرا. ہاں جی بالکل, آپ نے آج کا ٹاپک بہت مزے کا اور میرا فیوریٹ ٹاپک رکھا ہے. اور واقعی سپا ٹریٹمنٹ آپ اگر سیلون پہ جاتے ہیں, مینی پیڈی یا فل باڈی جو ہے وہ آپ مساج کرواتے ہیں, پالشنگ لیتے ہیں, تو سو ایکسپینسو, ٹھیک ہے. اس کو اچھے سیلونز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر سیلون میں یہ فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہوتی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیلون میں جا کے ہی یہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریمیڈیز, جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ گھر کے اندر ہی بیٹھ کے اپنے کچن سے, اپنے فریج سے, کیونکہ سیزنل فروٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں, ویجیٹیبلز بھی ہوتے ہیں, اور جتنی آپ کی جو کچن کی کیبنٹ ہے,
ٹھیک ہے. یہ آپ کی تمام اس کے اندر جو ہربز ہیں جو آپ کے پلاؤ میں آپ کی کوکنگ میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں, یہ ساری جو ہے وہ اس کے ان ہربز کے جتنے اسینشل آئلز ہیں وہ سب ریلیکسیشن میں سپا کے اندر جو ہے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا لونگ کا ہو گیا, دارچینی کا ہو گیا, آپ کا پیپر منٹ کا ہو گیا, اس طرح کے سارے جو ہے وہ اسینشل آئلز. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یہ اسینشل آئل جو کہ ہمارے سپا میں یوز ہوتے ہیں یہ سو ایکسپینسو, لیکن آپ اپنی کیبنٹ سے جو ہے ان چیزوں کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, سپا کا تھوڑا سا جو ایک مائنڈ کے اندر آتا ہے نا ریلیکسیشن, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ریلیکسیشن, اور سپا زیادہ جو ہے وہ مینی پیڈی کیور کے اندر مینی پیڈی کا مساج, آپ کے مسلز کا مساج, آپ کی فل باڈی کے اندر اس طرح کے اسینشل آئلز اور کیریئر آئلز کا مساج کے جو آپ کے مسلز کو ریلیکس کرے اور آپ کو ریفریش کرے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ 2 طرح سے جو ہے وہ باڈی پالشنگ فل اس کو ہیڈ ٹو ٹو یوز کر سکتے ہیں, فیس کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری باڈی کی جو سکن ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے, سکن کے اوپر آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا. اچھا, جن کی جو سکن آئلی ہے ان کے لیے جو ہے وہ سالٹ اسکرب, اور جن کی سکن ڈرائی ہے ان کے لیے شوگر اسکرب. یہ چیز ذہن میں رکھے, کیونکہ موسٹلی جو ہے نا جن کی ڈرائی سکن ہوتی ہے وہ اگر سالٹ اسکرب جو ہے وہ یوز کریں گے تو وہ اور زیادہ ڈرائی ہوگی. اس کے لیے جو ہے وہ ہم جس طرح سے آج کل جو ہے وہ سردیاں ہیں تو میں نے لی ہے شوگر. ٹھیک ہے, عام جو شوگر آپ کے کچن کے اندر ہوتی ہے اس کو آپ نے چھان لیں, آٹے والی جو آپ کی چھلنی, اس کے ہمیں بڑے مائلڈ سے باریک سے جو گرینز چاہیے, موٹے اور ہارش جو ہے وہ اس کے گرینز نہیں ہونے چاہیے. اب جس طرح سے ہم نے شوگر اسکرب بنانا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب ہم لیں گے شوگر. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ اب ڈالیں گے کیریئر آئل, جس کے اندر جو ہے وہ آپ کوکونٹ آئل بھی لے سکتے ہیں, آپ تلوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں, آپ بادام کا تیل بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اس کے اندر جو بھی آئل اویلیبل ہے آپ اس کے اندر یہ والا آئل ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو بھی آپ کے جو سیزنل جو ہے وہ فلاورز ہیں, ٹھیک ہے, اس طریقے سے جیسے میں نے جو ہے یہ روز پیٹلز لی ہیں, اور اس طرح سے یہ نیازبو کے, کیونکہ ان کے اندر جو اروما ہے اور ان کی کوالٹیز, اس کے اندر جو کمپاؤنڈز ہیں یہ بہت زیادہ نہ صرف ریلیکسنگ ہے بلکہ یہ آپ کی سکن کو نرش کرنے کے لیے, موئسچرائز کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اب جس طرح سے یہ گینڈے کا پھول ہے, یہ آپ کے ٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے, موئسچرائز کرنے کے لیے, اور ہیلنگ پراپرٹیز اس میں بہت زیادہ ہیں. اور گلاب کی پتیوں میں آپ کو پتہ ہے وائٹامن ای جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فلاورز لے کے ان کو آپ پیس کے ان کی جو ہے یہ پیسٹ بنا کے, تو آپ اس اسکرب کے اندر. ایک اور بات, ابھی جیسے سردی کا موسم ہے تو لوگوں کو ڈرائی سکن کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جی, جن کی سردیوں کے اندر ڈرائی ڈیڈ لیئر بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی اس کو موئسچرائز کر لیں, آپ جتنا مرضی, جب تک وہ ایک ڈرائی ڈیڈ لیئر کو آپ ریموو نہیں کریں گے تو وہ کوئی بھی آپ موئسچرائزر وغیرہ لگائیں گے وہ پینیٹریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ فلاورز کو اس کے اندر, اور کوئی بھی آپ اپنا جو ہے وہ فیوریٹ اسینشل آئل اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اس میں نرولی ہے, جیسمین ہے, پیپر منٹ ہے, یوکلپٹس ہے, کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ فیوریٹ اسینشل آئل آپ نے چند قطرے ڈالنے ہیں, 2 سے 3 قطرے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ اسینشل آئل نہیں ڈالتے. ادروائز آپ نے جو فلاورز وغیرہ ڈال دیے ہیں, اسی کے ساتھ جو ہے یہ اس کا بہت ایک ایرومیٹک آپ کا جو ہے وہ آپ کا یہ اسکرب جو ہے وہ بن جائے گا. اس کے اندر آپ جو اوٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو دلیا ہے آپ کا, جو اوٹس ہیں اس کو بھی آپ کرش کر کے ڈال سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی سوجی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ایک مائلڈ ایکسفولیٹر کا کام کرے گا. تو یہ والا جو اسکرب ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپنی, آپ کی جو ڈرائی سکن ہے آپ کی باڈی پہ, آپ کے ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, تو آپ نے جو ہے وہ اگر ہینڈ اینڈ فٹ پہ آپ یوز کر رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, نہا لینا ہے. نہانے کے بعد جب آپ اس کو مساج کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے اس کے جو ہے وہ ریزلٹ ملیں گے. تو اس کا جو ہے وہ آپ مساج کر سکتے ہیں. اب جس طرح سے اگر ہم مینی پیڈی کے اندر بات کریں, ہینڈ اینڈ فٹ کی بات اگر ہم کریں, تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ, آپ اگر سیلون پہ جائیں تو انہوں نے اس طرح سے پیٹلز وغیرہ اور ہربز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے پانی لیں, ڈفرینٹ جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں فلاورز وہ آپ ڈالیں. پانی آپ نے گرم جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کے جو فلاورز کے ایرومیٹک اسینس ہے وہ آپ کے پانی کے اندر آ جائے.
ठीक है। कोई भी आप अगर आपा गर्म पानी रखना है या नीम गर्म? गर्म पानी आप डालेंगे, अच्छा, ठीक है। जब boiling। थोड़ा सा वो नीम नॉर्मल हो हाँ। जाए फिर इसमें आप हाथ या पाँव डिप Okay। करेंगे, Okay, क्योंकि जब आप गर्म पानी डालेंगे तो जो हमने फ्लावर्स वगैरह डाले हैं उसके जो एसेंशियल ऑयल है वो वाटर के ठीक अंदर है। ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप पाँव के लिए कर रहे हैं तो कोई भी अच्छा आप शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू आपने जो है वो Okay। लेना है, वो आप डाल लें। और अगर आप हाथों के लिए कर रहे हैं तो कोई भी अच्छा फेस वॉश आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाथों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम इसके अंदर जो है वो फेस वॉश जो है वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ठीक इसके है। बाद इसके अंदर आपने जो है वो एप्सम साल्ट, आम नमक नहीं आपा, आपने नोट किया है कि इस पूरे सेगमेंट में मैं कुछ नहीं बोला, जी जी क्योंकि बोले। ये खवातीन का सेगमेंट है और दरक्षा बहुत कीनली इन बातों को देख रही हैं। दरक्षा आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी कि आपको जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा जरूरत आपको है, that's why आपने जरूरत ये ज़्यादा सबको सवाल होती है। किए हैं। हाँ जी, पानी हमने गर्म लिया, उसके अंदर आप यहाँ हैंड वॉश या शैम्पू जो है वो ऐड कर लें। और इसके बाद जो है वो एप्सम साल्ट, ठीक है। ठीक है। आपने स्पेशल एप्सम साल्ट लेना है, आम साल्ट जो है वो नहीं लेना, वो साल्ट की तरह से ही होता है। इसकी ये क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ हैं इस वाले साल्ट की कि ये आपकी बॉडी के अंदर से आपके जितने टॉक्सिन्स हैं उसको जो है ये रिमूव करके आपके जो मसल्स हैं उसको जो है वो रिलैक्स करता आपा ये है। बताएं, ये एप्सम साल्ट आम दुकान से मिल जाएगा या किसी स्पेशल पंसारी के पास जाना ये पड़ेगा? स्पेशल पंसारी की दुकान से मिलेगा, ये आम नहीं मिलता, क्योंकि ये खाने के लिए यूज़ नहीं होता। ये आपकी ये स्पा वगैरह इस तरह की तो आपा ये ट्रीटमेंट सस्ता है या आम? सस्ता है, चीपेस्ट है, चीपेस्ट Okay। है, चीपेस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो इसके अंदर आपने एप्सम साल्ट जो है वो आपने ऐड कर लिया, ठीक है। आप सारे दिन के जो है वो थके हुए हैं, कोई दिल कर रहा है कि आपके कोई पाँव दबा दे, टांगे दबा दे, इतनी ज़्यादा पेन हो रही, तो कोई अगर नहीं दबाने वाला, आप इस वाले वाटर के अंदर जब आप अपने पाँव सोक करेंगे नीम गर्म पानी के अंदर, आपकी सारी जो है वो थकावट इसके साथ जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अंदर आप जो है वो लिवेंडर एसेंशियल ऑयल और यूकलिप्टिस, लौंग का और लिवेंडर, ये वाले 2 ऑयल जो हैं ये आपके जो है वो जब आप इनहेल करते हैं तो ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे रिलैक्स करती हैं। इसका अरोमा जो है वो रिलैक्सिंग है। और जिन लोगों को अगर नींद नहीं आती है, ठीक है, तो वो लिवेंडर ऑयल के चंद ड्रॉप्स जो है ना वो कॉटन पे रखें या टिश्यू पे या अपने पिल्लो पे जो है वो लगा लें। Okay। तो लिवेंडर ऑयल के साथ बहुत अच्छी जो है वो नींद आती है। तो ये वाला पानी इसके अंदर आप अपने पाँव हाथ सोक करके उसके बाद जो ये स्क्रब हमने शुगर स्क्रब बनाया है आप इसको जो है वो यूज़ करें। अब जिन लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा आपा ऑयली, ये बताएं कि ये जो तमाम चीज़ें बनाने में अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे लग जाते हैं? इनके ऊपर देखें कुछ भी खर्चा नहीं है। फूल आपने बाहर क्यारी से तोड़ लिए, हाँ। चीनी आपके उसमें किचन में पड़ी है, नमक आपके किचन में पड़ा है, फ्रिज खोलें लेमन भी होता है, पुदीने के पत्ते भी होते हैं, ये सारी चीज़ें लेकिन होती आपा हैं। अगर ये इतना सस्ता है तो उसके बावजूद लोग महंगी महंगी प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमारे इन सेगमेंट्स का जो मकसद होता है वो यही मकसद है नहीं कि आपा, एक और वजह भी है। जैसे ये हमारी दोस्त हैं दरक्षा, इन्होंने बताया जी मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम है होता ही नहीं है इन लोगों के पास। ऐसे वैसे ही है। टाइम है बाहर निकलने के लिए, शॉपिंग पे जाने के लिए, विंडो शॉपिंग के ऐसे ही लिए, है। लेकिन इनके पास वैसे टाइम नहीं है। नहीं, आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दें, ठीक है। आप फारिग हो गए हैं, घर गए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप डेली बेसिस पे अपने आप को दें। और दूसरे नंबर पे वीकेंड पे ये वाली जो थोड़ी सी लॉन्ग टाइम जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप 1 या 2 घंटे आप मोबाइल बेशक यूज़ कर रहे हैं, पहले आप थोड़ी सी इन चीज़ों को मैनेज करें, साथ साथ अपना मोबाइल अपने मोबाइल पे काम ठीक करें। है। ओके ओके। नाजरीन, आज आपके साथ घरेलू टोटके, टिप्स और स्पा ट्रीटमेंट शेयर किया है, तो बड़ा अच्छा सेगमेंट रहा है। दरक्षा को आपा बहुत हमारे अच्छा सेगमेंट लगा क्योंकि दरक्षा का ये फेवरेट सेगमेंट रहा। नाज़रीन, ये हमने आपको कोशिश की कि बताएं कि कैसे आम चीज़ें इस्तेमाल करके हम घर में स्पा कर सकते हैं। नीरा आपा, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंसानी दिल पर वसवसे और डाउन ख्वाब अक्सर शैतानी असरात या कमज़ोर ईमान की अलामत होते हैं जो इंसान के सकून को छीन लेते हैं। लेकिन जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र का और इमाल को मामूल बना लेता है वो ना सिर्फ वसवसों और बुरे ख्वाबों से महफूज रहता है बल्कि रूहानी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब हासिल करता है।
آج کے سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ انسان کو ڈراؤنے خواب اور وسوسے کیوں آتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان سے بچاؤ کے لیے کون سے وظائف اور طریقے موجود ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو اسلامی اسکالرز موجود ہیں, حافظ شفیق الرحمان صاحب اور پیر طارق شریف زادہ صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے. سر بتائیے کہ پیر صاحب آپ بتائیں کہ انسان کو برے خواب اور وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیا لاشعور میں کچھ بیٹھا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے شیطان کا ہی کردار ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج کا عنوان بھی یقیناً اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ کم و بیش ہر آدمی کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خواب کی ایک کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. حقیقت میں جیسے ایک شعور کی دنیا ہے اور ظاہر کی دنیا ہے, اسی طرح ظاہرات کے ساتھ ساتھ ایک بواطن کی دنیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کی زندگی کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں, اسی طرح باطن کی جو دنیا ہے اس کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں. اور خواب جو ہے یہ جس وقت ہم سوتے ہیں تو ہم یہ گویا اپنے آپ کو اپنے لاشعور کے سپرد کر دیتے ہیں, اور لاشعور کے اندر جو خواب کا منظر نامہ نظر آنا ہے, جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے لاشعور کے اندر جو بہت سارے خیالات کا اجتماع ہوا کرتا ہے, اس میں سے اس وقت کی کیفیت کے اعتبار سے جو ظاہر نظر آنے والا ایک منظر نامہ جو مستقل بنیادوں پر آپ کے یعنی اٹھ جانے کے بعد بھی آپ کے احساسات کا اور یادداشت کا حصہ ہو, اسے ہم خواب کہتے ہیں. روئے متینہ اسے کہتے ہیں, ایسا خواب جسے متعین کیا جا سکتا ہے. تو یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ خیال ہوا کرتے ہیں اور کچھ خواب ہوا کرتے ہیں. خیال وہ ہوتا ہے جو اس وقت کی لمحاتی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے اثرات کچھ زیادہ دیر پا نہیں ہوتے, دیر تک نہیں رہتے, لیکن ہر وہ منظر نامہ جو خواب کا حصہ ہو اور بعد میں آگے چل کے اٹھنے کے بعد وہ یادداشت کا حصہ رہے, اسے بیان کیا جا سکے, بیان کرتے وقت اپنے آپ کو گویا اس منظر میں محسوس کیا جا سکے, اسے روئے متینہ کہتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا خواب نہیں ہے جو متعین ہو, یعنی جو دیکھا جا سکتا ہو, جسے یاد کیا جا سکتا ہو, دہرایا جا سکتا ہو, وہ اپنی کوئی نہ کوئی تعبیر نہ رکھتا ہو. اور سرکار ختمی مرتبت کی تعلیمات سے بھی ہم تک یہ بات پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 طرح کی جو کیفیات اور اثرات ہیں جن کے ذیل میں خواب بندہ دیکھتا ہے. کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں, پروردگار عالم کی طرف سے بشارت کے خواب ہیں, رہنمائی کے خواب ہیں, آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, قبل از وقت کچھ چیزوں پر نشاندہی کر دی جاتی ہے, آئندہ آنے والی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں, یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں. دوسرے درجے پر وہ خواب ہیں جو شیطانی خواب ہوا کرتے ہیں, یعنی شیطانی خواب سے مراد وہ خواب ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ شر پر ہوا کرتی ہے اور وہ گمراہی پر جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں اور انسانی زندگی کے اندر خلفشار اور انتشار کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں. تیسرے خواب جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والے اس کے نفس کی طرف سے اس تک پہنچتے ہیں. یعنی اب نفس کیا, اب جب اس کی تفصیل ماہر نفسیات سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو آپ کے لاشعور میں پختہ بہت سارے منظر نامے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, اس میں آپ کے سونے کا وقت کون سا ہے, آپ نے کھایا کیا ہے, آپ کا پس منظر کیا ہے, ان دنوں میں آپ کی مشکلات مسائل کیا ہیں, جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی آپ کے مسائل کا شکار ہے. بلکہ میں تو اسے ایک درجہ آگے جا کے کہوں گا, اور حافظ صاحب اس کی یقیناً تائید فرمائیں گے, کہ جو مالی مسائل ہیں, جو خانگی مسائل ہیں, جو آپ کے ورک پلیس کے ایشوز ہیں, یہ سارے بھی کہیں نہ کہیں جیسے ہماری ظاہری زندگی پر اثر مرتب کرتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ ہمارے جو لاشعور کے اندر چلنے والا ایک نظام ہے اس کو بھی متاثر کرتے ہیں. اور نتیجتاً اس کے ذیل کے اندر ہم تک جو ہے نا وہ اثرات, جیسے ظاہر کی زندگی میں جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا کھانا پینا, نیند کا خراب ہو جانا, باقی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں نا, تو اس کی علامات آ جاتی ہیں. اسی طرح خواب کے اندر بھی یہ جو وسوسے اور بدگمانی اور اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, یقیناً یہ بھی ہمارے گرد و پیش کے اندر جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں, جو خواب کی شکل میں, بدگمانی کی شکل میں, برے خواب کی شکل میں ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, وسوسوں اور ڈراؤنے خوابوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, کیوں آتے ہیں یہ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, خواب دیکھا جائے تو 3 قسم کے خواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں, اور اس کی ساری وجوہات بھی ساتھ ساتھ 2-1 منٹ میں. ایک تو من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے خواب, من الشیطان, شیطان کی طرف سے, من النفس, نفس کی طرف سے. اسی کو 3 کیٹیگری میں مختلف, رات کا اول حصہ, رات کا درمیانی حصہ اور رات کا آخری حصہ. آخر من اللہ ہے, اور اسی طرح درمیان کا وہ نفس اور شروع کا شیطان, اور مختلف شکلیں ہو سکتی. اور ایک تیسرا گروپ اسی طرح بنا لے
ایک تبشیری خواب ہے، خوشخبری والے ہیں، اور کچھ تنبیہ ہیں جو آپ کو ڈراؤنے خواب آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، آپ کا قبلہ اور آپ کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں، اور ایک ہے تشویشی قسم کے خواب جو آپ کو وہم و گمان میں ڈال دیتے ہیں۔ گویا کہ جو ڈراؤنے خواب ہیں اگر تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہے تو رجوع اللہ اور رجوع القرآن کا آپ کو سبق دیتے ہیں، اور اگر وہ شیطان کی طرف سے ہیں ہاں تو صاحب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ ایک عام آدمی دیکھیں ہاں جی، اس سے یہ ہے کہ آپ خواب آنے کے بعد آپ کا ایمان درست ہو جائے، خواب آنے کے بعد آپ کی نمازیں درست ہو جائے، خواب آنے کے بعد آپ کی کچھ حلال حرام حلال کا جو فرق ہے وہ کرنا شروع ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، تو سمجھ لو کہ خواب میں جو تنبیہ کی گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے خواب کی تنبیہ کو پورا کیا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب سے ڈر کے آپ اپنی زندگی کے اعمال کو بہتر کر لیں تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، جیسے جہنم کوئی آدمی دیکھتا ہے، کوئی خواب میں کوئی سانپ دیکھتا ہے، خواب میں کوئی آگ دیکھتا ہے، کوئی پیچھے کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی تلوار دیکھتا ہے، کوئی خون دیکھتا ہے، یہ گویا کہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اشارہ مل رہا ہے۔ مثلا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اڑ رہا ہے، اب اڑنے والے بعد تعبیر پھر غلط کرتے ہیں کہ بھئی میں اڑ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میری ترقی ہونے والی ہے۔ تو اسامہ بھائی ہم انسان زمینی مخلوق ہیں، ہم کوئی ہوائی اور فضائی مخلوق نہیں ہے۔ ہوائی فضائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اڑنے والا خواب دیکھیں گے تو آپ کو یا تو ایمانی یا جسمانی یا مالی نقصان ہونے والا ہے۔ اچھا یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خواب جو ہوگا اس میں آپ چیزیں بہتر کریں گے، اگر شیطان کا خواب ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر آپ اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کریں گے اور تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا شیطان کی طرف سے کہ آپ کو کوئی سانپ ڈس رہا ہے، جی آپ کو کوئی بھینس پکڑ رہی ہے، مار رہی ہے، کوئی چیتا یا شیر نما ہے کاٹ رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، یہ گویا کہ جادو کی شکل بھی ہو جاتی ہے اور جناتی شکل بھی ہو جاتی ہے اور تیسری شیطانی شکل بھی۔ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ایک دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کوئی آدمی اس کی گھبراہٹ، سینے کی گھٹن، انزائٹی اور اس طرح کے مسائل شروع ہو جائیں خواب کے بعد تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادی ومن حمدات الشیاطین وان یحضرون۔ اس سے گھبراہٹ، گھٹن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہ وہ کون سی دوا ہے جسے ہم پڑھ کے ان وسوسوں سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں خواب جس وقت بھی کوئی بھی ڈرانا ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ من الرحمن اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ کو کوئی بھی خواب پریشان کرتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روح سے وہ دعا بھی بتاتا ہوں اور ساتھ طریقہ بھی جس سے خواب زائل ہو جائے، آپ کو وہ نقصان نہ دے، آپ کے خاندان کو نقصان۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ میں لیٹے ہوئے ہیں تو فوری بائیں کروٹ میں آ جائیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ دائیں بیڈ کی دائیں طرف لیٹے ہوئے ہیں تو فوری اٹھ کے بائیں طرف آ جائیں۔ اسی طرح تیسرا کام یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور اگر آپ ہمت کر لیں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ایک 5ویں نمبر پہ بائیں کندھے پہ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہ، یہ دعا پڑھ کے 3 دفعہ کندھے پہ پھونک دیں۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے تو 5 روپے سے لے کے جہاں تک پاکٹ اجازت دیتی ہے وہاں صدقہ کر لیں تاکہ یہ خواب زائل ہو جائے۔ اور پھر یہ دعا تو فوری پڑھنے والی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمدات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ اتنی زبردست قسم کی دعا ہے، آپ کو گھٹن، گھبراہٹ، ٹینشن، انزائٹی، پریشر، ڈپریشن، جو بھی شیطان، انسان، جنات، سایہ، جادو کوئی بھی ڈر رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا آپ کی ساری گھبراہٹ اور خواب کا سارا نقصان زائل کر دے۔ شیطانی اور اللہ کی طرف جو خواب ہے دونوں بتا دیے، نفس کا خواب کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں نفس کا خواب یہ ہے کہ جو سارا دن سوچتے ہیں وہی سارا دن وہی، جیسے ایک بندہ سوچ رہا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں گاڑی چلا، وہ رات کو بھی گاڑی چلا رہا ہے، ہاں بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح یہ ہے کہ صبح پیسے اکٹھا کر رہا ہے، رات بھی پیسے ہی گن رہا ہے، اسی طرح تو وہ لازمی بات ہے اس کا دن کا۔ اور اسی طرح یہ اور کہ ان خوابوں میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، دعا ہر جگہ پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نفس کی طرف سے بھی آتا تو آپ کو تکلیف تو ہے، جی آپ کو شیطان کی طرف سے ہے تو آپ کو تکلیف تو ہے، آپ کی نیند کی جو بے خوابی والی شکل ہوتی ہے
اور اسی طرح آپ کا سکون ختم ہوتا ہے. اس کے لیے ایک دعا ہے جو بڑی زبردست ترین ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے جب خادم کی یا اس طرح کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میری تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات بتائے کہ 33 دفعہ پڑھیں, اللہ اکبر, الحمدللہ اور سبحان اللہ, یہ 33 دفعہ پڑھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ من رسول اللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول سے جب بھی سنا ایک رات بھی میں نے اس کے مس نہیں کیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند سکون سے آتی ہے اور خواب جو نفسیاتی ہے وہ نہیں آتے, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کی نیند خراب بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی شیطانی خواب آتے ہیں, اور پوری زندگی سکون کی نیند سونا چاہتے ہو تو 33 دفعہ یہ کلمات پڑھنا. ٹھیک ہے, بالکل. وسوسے اور ڈرانے خوابوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, اور اس پہ ہم نے وظائف بھی جانے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق الرحمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ, آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم جو کھاتے ہیں وہ صرف ہمارے جسم کو نہیں بلکہ ہماری سوچ, احساسات اور موڈ کو بھی متاثر کرتا ہے. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خوراک کا تعلق صرف جسمانی صحت سے ہے, لیکن حقیقت میں ہے کہ ذہنی سکون, خوشی, چڑچڑاپن, بے چینی اور حتیٰ کہ ڈپریشن تک سب پر ہماری روزمرہ خوراک کا گہرا اثر ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے امتحان یا دباؤ کے وقت میٹھا یا چٹپٹا کھانے کا دل کیوں چاہتا ہے, یا اداسی میں کمفرٹ فوڈ کیوں سکون دیتی ہے؟ دراصل ہماری خوراک دماغ کے ان کیمیکلز کو متوازن یا غیر متوازن کر دیتی ہے جو موڈ اور جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. آج کی تیز رفتار زندگی میں جب سٹریس اور انگزائٹی عام ہو چکی ہے, یہ جاننا اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ صحیح کھانے کے انتخاب سے ہم اپنی ذہنی کیفیت کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آج ہم انہی سوالات کے جواب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائٹیشین عائشہ ناصر. میم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ آئیں. میم یہ بتائیے کہ ہماری روزمرہ خوراک جو ہے ہمارے موڈ اور جذبات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک انگلش کہاوت ہے یو آر واٹ یو ایٹ. اگر آپ بہت زیادہ شوگر والی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں اس کے بعد ہائپر ایکٹیویٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں رہے ہوتے, جگہ جگہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ان میں کہیں نہ کہیں ڈوپامین زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم بڑوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم اگر میٹھا کھاتے ہیں تو خوشی کا ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے, بٹ تھوڑی دیر بعد انسولن ریلیز ہوتا ہے اور وہ جو ایکسیسو شوگر ہے اس کو فیٹ کی فارم میں اسٹور کر دیتا ہے. تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی چڑچڑاپن آنے لگ جاتا ہے, بیکاز اب ہم اس شوگر سپائک کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو چڑچڑاپن ہے یا وہ جو خوشی کا ہارمون ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا فوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہر ایک کیس میں نہیں ہوتا. لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی چڑچڑا ہوا ہے تو وہ صرف اس لیے ہو گیا کہ اس نے میٹھا بہت زیادہ کھا لیا تھا, ایسا نہیں ہوتا. اس میں انسان کی اپنی جو کس طرح کا وہ ہے, اپنی طبیعت بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ وہ اس کی فطرت کیا ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں خوراک بھی ایک رول پلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے عائشہ, اسٹریس یا دباؤ کے دوران لوگ اکثر زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ مطلب آپ جب پریشان ہوں یا آپ تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہوں تو یوزلی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, ایٹنگ کی طرف جاتے ہیں. بیسکلی ہمارا ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول ہارمون. جب سٹریس یا انگزائٹی ہوتا ہے تو کورٹیسول زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کورٹیسول زیادہ ریلیز ہوتا ہے انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے, جس میں وہ پھر کوئی ایک آدھا فوڈ اس کا ایسا ہوتا ہے, کچھ کیسز میں وہ آئس کریم ہو سکتا ہے, کچھ کیسز میں وہ چاکلیٹ ہو سکتا ہے, وہ اپنے کمفرٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں. تو مینلی اس کی جو وجہ ہے وہ کورٹیسول ہارمون ہے جو سٹریس کا ہارمون ہے, اور وہ ہنگر بڑھا دیتا ہے. میم یہ بھی بتائیے کہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے 5-10 سال کے وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں انگزائٹی فیل ہو رہی ہے, تو انہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ اور ہم نے انگزائٹی کا ورڈ اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر انسان کہتا ہے جی تھوڑی سی پریشانی ہو مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے. تو انگزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے یہ بتا دیں پلیز. اچھا, ویسے تو انگزائٹی اور ڈپریشن کا فرق آپ کو بہتر ایک سائیکالوجسٹ بتا سکتا ہے, لیکن چونکہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکتی ہوں کہ ڈپریشن ایک پرولونگ اسٹیٹ ہوتی ہے. ایک لمبے عرصے کے لیے ایک فیز آتا ہے, جیسے 2-3-4 ماہ کے لیے انسان خوش نہیں ہو پاتا یا انسان اچھا محسوس نہیں کرتا. جو انگزائٹی ہے اس میں اس ٹائم پہ اسی پرٹیکولر 5-10 منٹ میں انسان کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کو پیلپٹیشن شروع ہو جاتی ہیں, ایک دم سانس آنا بند ہو جاتا ہے, اور وہ بہت ڈیپ بریتھنگ کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. جہاں تک بات ہے بچوں کو انگزائٹی ہو سکتی ہے, لیکن
اگر بچہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں انگزائٹی ہے، کوئی بات نہیں، آج کل کون سا وہ دور ہے جہاں ہم سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتے. اب تو اللہ کا شکر ہے لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے، بچے کو فوراً سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، اس کی اسیسمنٹ کرا لیں. نہ تو اس چیز کو اگنور کرنا چاہیے اور نہ اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا چاہیے. عائشہ، یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے اس کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں کون سی ایسی خوراک ہے جو استعمال کریں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے؟ اچھا، اگر ہم انگزائٹی کی بات کریں، چونکہ اس میں تو اسی 5-10 منٹ کے اندر انسان کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کیس میں فوراً 1 سے 2 گلاس پانی پلائیں پیشنٹ کو اور بٹھا دیں اس کو. اگر وہ کھڑا ہے اس کو بٹھا دیں، بیٹھا ہے تو اس کو لٹا دیں اینڈ ڈیپ بریدنگ کرائی جائے. کوئی ایک پرٹیکولر ڈائٹ نہیں ہے جو اس 5-10 منٹ میں پیشنٹ کی انگزائٹی روک دے گی. جہاں تک بات ہے ڈپریشن کی، تو ڈپریشن میں میگنیشیم والے فوڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس نٹس آ جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سیڈز آ جاتے ہیں، جیسے بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ وغیرہ ہو گیا، یا چیا سیڈز ہو گئے، بیزل سیڈز ہو گئے، پمکن سیڈز، کدو کے بیج ہو گئے، سیسمے سیڈز ہو گئے، پلس گرین لیفی ویجیٹیبلز، ہرے پتے والی سبزیاں جس میں لیٹس، آئس برگ، کیبج وغیرہ یا بروکلی جو بھی آپ کی ایکسیس میں ہے اس چیز کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں. ڈارک چاکلیٹ بہت اچھی ہے اسٹریس اور انگزائٹی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کافی کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی ڈپریشن بڑھا دیتی ہے، ایسا نہیں ہے. کافی بھی فلیونوائڈز ہے اس کے اندر، وہ بھی آپ کے موڈ کو تھوڑا بہتر کر دیتی ہے. ہاں، اگر آپ 4 بجے کے بعد، اگر آپ کو نیند کا مسئلہ، آپ 4 PM کے بعد کافی نہ لیں یا 4 PM کے بعد گرین ٹی نہ لیں، تاکہ اس کے اندر جو کیفین موجود ہے وہ آپ کو جگا کے نہ رکھے پوری رات. عائشہ، نو آفینس، لیکن آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں ذرا ایکسپینسو ہیں. ایک عام آدمی کے لیے کوئی ایسی چیز جو سستی ہو اور وہ آرام سے لے سکے؟ اچھا، دا تھنگ از کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہرے پتے والی سبزیاں وہ بہت دسترس میں ہیں سب کی. اگر ہم سیڈز کی بات کریں تو سیسمے سیڈز ہو گئے یا تخم ملنگا جو بیزل سیڈز ہیں وہ بھی ہر ایک کی دسترس میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ویجیٹیبل، بیکاز وہ بھی فائبر کا اچھا سورس ہے، آپ کی اوور آل ہیلتھ کو بہتر کریں گی، آپ کی گٹ کو بہتر کریں گی. اگر آپ کی گٹ اچھی ہے تو آپ کا برین بھی اچھا رہے گا. تو جتنی ویجیٹیبلز ہیں وہ لیں. جہاں سفید آٹا آپ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ لال آٹا استعمال کرنا شروع کر دیں. ہول ویٹ، گرین. ہاں جی، ہول ویٹ. عائشہ، ایک اور سوال ہے، میٹھے سنیکس یا شوگر والی چیزیں کھانے کے بعد چڑچڑاپن جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور تھکن کیوں بڑھ جاتی ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا شوگر سائیکل ایک چیز ہوتی ہے جس میں جب آپ میٹھا کھاتے ہیں آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ وہ ڈوپامین ایکسپیرینس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں انسولن ریلیز ہوتی ہے اور وہ ایکسیسو شوگر کو فیٹ کی فارم میں اسٹور کر دیتی ہے. اب وہ جو ایک دم آپ کو ڈوپامین ملا تھا وہ رک گیا، کیونکہ جتنی ہائی شوگر تھی وہ تو اسٹور ہو گئی فیٹ کی فارم میں. اب انسان اس کو مس کرتا ہے، اس ہائی کو مس کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر تھوڑی دیر بعد وہ چڑچڑا یا کرینکی محسوس کرتا ہے. یہ بھی ہر کیس میں نہیں ہوتا. اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کو ہینڈل کیسا کر رہے ہو اور آپ نے اس کو. بچوں کے کیس میں یہ زیادہ ہوتا ہے لیکن بڑوں کے کیس میں یہ بہت کم ہوتا ہے مگر بہت کم ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ انسان کی نفسیات کیا ہے اور انسان اس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے. عائشہ، میگنیشیم اور کیلشیم تو بہت ضروری ہے اور عام خوراک میں ہمیں نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک خوراک لینی پڑتی ہے. جبکہ دوسری جانب کہا جاتا ہے اومیگا 3 جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے. تو وہ کون سی خوراک ہے جس سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا واقعی وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے؟ اومیگا 3 نو ڈاؤٹ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب پھر وہی بات کہ تھوڑی سی ایکسپینسو فوڈز کے اندر ہے، سیڈز کے اندر. پھر سے نٹس کی بات کریں گے، نٹس کے اندر موجود ہے، فش کے اندر موجود ہے، اور ایک پھل ہے ایواکاڈو، اس کے اندر موجود ہے. اب ہماری دسترس میں یہاں پہ سیڈ زیادہ ہیں. مچھلی کا سیزن آ گیا ہے، مچھلی جو افورڈ کرتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ وتھ سکن ضرور استعمال کرے. اس کی جو سکن ہے اس کے اندر فش آئل ہوتا ہے جو کہ اومیگا 3 کا بہت اچھا سورس ہے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں عائشہ، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی کی جاتی ہے کلیجی میں بھی اومیگا 3 ہوتا ہے، از اٹ ٹرو؟ بہت اچھا سورس نہیں ہے، لیکن جتنا اینیمل فیٹ ہے ہمارے پاس، جتنا وہ فیٹ جو اینیمل سے آ رہا ہے وہ اس کے اندر اومیگا 3 ہوتا ہے. بہت اچھا سورس نہیں ہوتا اومیگا 3 کا وہ، مگر موجود ہوتا ہے. اینڈ جیسے کہ میں پہلے اپنی بات کر رہی تھی کہ اگر آپ کی دسترس میں یہ چیزیں نہیں ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ فش آئل یا اومیگا 3 کا کیپسول بھی لے سکتے ہیں. عائشہ، لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کھانا کیسے پکاتے ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں انہیں کہیں ختم تو نہیں کر دیا، اوور کوک تو نہیں کر دیا. تو آپ نے فش کے حوالے سے بتایا اومیگا 3 کے لیے، تو ہمیں اسے کس طرح پکانا چاہیے؟ کیا ڈیپ فرائی کرنا چاہیے یا سالن بنا کے کھانا چاہیے؟ کچھ لوگ بوائل فش بھی کھاتے ہیں. اچھا، بوائل فش کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے فرائڈ فش کی، ایک طرف آپ
गुड फैट ले रहे हैं, फिर उसको फ्राई करके हमने उसका बैड फैट भी ऐड कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। जो जितना मीट है हमारे पास, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, मछली है, प्रॉन्स है, सबको इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको ग्रिल या स्टीम कर लिया जाए। आयशा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस हवाले से आज मैंने कोशिश की है कि लोगों को बताएं कि ज़हनी दबाव से बचने के लिए क्या खुराक ली जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के जागो लाहौर में हमने कोशिश की कि आपको आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल उस हवाले से कुछ टिप्स दें, और आज के जागो लाहौर से इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।